अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नॉवेल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 32वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। राइटर हैं इसके अली आतिश। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। बादल वैसे ही आसमान पे ठहरे थे। आज सूरज नहीं निकला था। हवा के झोंके अभी तक खुली खिड़की से अंदर झांक रहे थे। नीम अंधेर घंघोर बादलों से चार जानिब फैला था। शाह की आंख तब खुली जब लाज उसके वजूद से लिपटकर उसमें समाने को हो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। शाह ने उसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया और उसके बालों को समेटने लगा। वो उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। रात को उसे उसकी पेंशन मिल गई थी और उसके सब्र का फल इस कदर मीठा होगा उसने सोचा नहीं था। लाज ने उसके रास्ते में कोई भी पत्थर हाइल नहीं किया था। वो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती उसकी तपती गुर्बत में घुलती चली गई। उसकी वो बहकी बहकी सिसकियाँ शाह के कानों में अभी तक गूंज रही थीं। उसने लाज को अपने सीने में शिद्दत से भर लिया था। वो उसके नकूश फिर से चूमने लगा था। वो गहरी नींदों में खोई हुई थी। शाह उसकी रोम रोम पे मोहब्बत की छाप देने लगा। उसकी कंफर्टर खिसकाया और उसके वजूद पे छाकर वो उसके वजूद को महकाने लगा। लाज के वजूद में हरकत होने लगी। उसने बोझल आँखों को खोलकर उस मर्द को देखा जो उसका दीवाना बना हुआ था। वो इस पे बाहर फैले बादलों की मानी छाया हुआ था। जब वो धीरे से उसके जिस्म पे अपनी लम्स की छाप छोड़ता उसकी टांगों के दरमियान मौजूद गहराइयों पे आया तो उसने खुमार आलूद आँखों को उठाकर लाज को देखा। वो आंखें मूंद कर अपनी टांगें समेट रही थी। शाह ने उन्हें थाम लिया और उन्हें एक हद तक खोलता वो अपना चेहरा झुकाकर उसकी कमज़ोरियों पे अपने लबों से चूमने लगा था। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी धड़कनों को थाम चुके थे। लाज की कुछ पल बाद ही सिसकियाँ बंधने लगी थीं। उसकी टांगें काँप रही थी। उसके घुटनों से जान फना होने लगी थी। वो बेचैनी से एकदम से पहलू बदल कर लेट गई तो शाह मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर आया। उसके सर को अपने बाजू पे रखा। तुम ठीक हो? वो उसके खुले बालों की एक लट को अपनी उंगली पे लपेट रहा था। लाज खामोश रही। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। नाराज़ हो? वो उंगली पे लिपटी उसकी लट को तक रहा था। इतना सारा गुस्सा करने क्यों लगी हो? पहले तो तुम मेरा अच्छा बेबी थी। उसने लट को धीरे से उंगली से उतार दिया और उन्हें कान के पीछे अड़सने लगा। आप अच्छे नहीं हैं। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो रुंधी हुई आवाज़ से बोली थी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। उसने लाज का रुख अपनी जानिब किया। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? वो उसकी आंखों में झांकते सवाल कर रहा था। लाज ने गीली सांस अंदर खींची। आप मेरी बात नहीं मानते। वो शायद रोना चाहती थी। उसकी आंखें भर भर जाती थी। शाह उसकी हालत समझ रहा था। बताओ क्या मनवाना है? अब से माना करूँगा। लाज ने आंखें रगड़ी। मुझे आपने हार भी नहीं लेकर दिया। उस दिन तो कहा था कि नया बनवा दूंगा। नहीं बनवा कर दिया और ना ही मोबाइल लेकर दिया। मैंने नहीं करनी आपसे बात। वो सिसकियाँ भरने लगी थी। शाह हल्का सा मुस्काया। तुम्हारा एक गिला तो मैं कुछ देर में दूर कर दूंगा और दूसरा जाते वक्त दूर हो जाएगा। अब मेरी बात का जवाब दो। उसने लाज का चेहरा अपनी जानिब किया। उसने अंगूठों से उसके रुखसार फिर आंखें साफ करते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? लाज की आंखें फिर से भीगने लगीं। उसने सर नफ़ी में हिला दिया। शाह ने उसके आंसू फिर साफ किए और बैठकर बोला, मैं गर्म पानी टब में भरता हूँ, तुम उसमें बैठ जाना। कुछ देर में तुम्हें बेहतर महसूस होगा और रो मत। ऐसा मेरे करीब आने की वजह से हुआ है। तुम्हारा पहली बार था ना, इसलिए अब आगे दोबारा कभी तबीयत ख़राब नहीं होगी। उसने झुककर लाज का माथा चूमा और उठकर बेल्ट बांधते वो वॉशरूम की जानिब चला गया था। लाज ने रुख खिड़की की जानिब कर लिया था। उसने कंफर्टर गर्दन तक कर रखा था। शाह कुछ देर बाद आया तो उसके बाल गीले हो रहे थे। उसने काली ड्रेस पैंट पहन रखी थी। सीने पे शर्ट ना थी। गीले गीले बाल माथे पे बिखरे थे जिनसे पानी के कतरे फिसल कर उसके चेहरे पे आ रहे थे। शाह ने लाज को धीरे से अपनी जानिब किया। उसे कंफर्टर समेत वो उठाकर वॉशरूम की जानिब ले गया था।
مجھے اتار دیں، اس نے دروازے کے پاس جا کر کہا تھا۔ شاہ نے اسے دیکھا۔ میں اندر لے چلتا ہوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ جائیں، مجھے شرم آئے گی ایسے۔ شاہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تم اچھے سے فریش ہو جاؤ اور کچھ دیر پانی میں بیٹھ جانا، بہتر محسوس کرو گی۔ اس نے لاج کو اتار دیا تھا۔ وہ پلٹ گیا تو لاج واش روم میں چلی گئی۔ شاہ کمرے سے نکل کر کچے صحن میں آ گیا تھا جس میں ہوا کے جھونکے سفر کر رہے تھے۔ یک بستہ ہوا اس کے جسم سے ٹکرا رہی تھی، لیکن وہ بے نیازی سے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے مدھم قدموں سے چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی پہ آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ لاج تھی۔ شاہ مسکرا دیا۔ لاج باتھ ٹاول کو اپنے جسم پہ لپیٹے چھوٹے ٹاول سے بال کور کیے کھڑکی میں کھڑی تھی۔ شاہ اندر آ گیا۔ ایسے سردی میں مت کھڑی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی، اس نے فکر سے کہا اور اسے لے کر بیڈ پہ آ گیا۔ اس نے دوسرا کمبل نکالا اور وہ لاج کے گرد لپیٹ دیا۔ کیسا لگ رہا ہے اب؟ لاج نے سر کو ہلا دیا تھا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، ناشتے کے بعد میں آدھے گھنٹے کے لیے باہر جانا ہے۔ تم تب تک تیار ہو جانا، پھر کچھ شاپنگ کریں گے اور پھر گھر چلیں گے۔ اگر تم نے کہیں اور جانا ہے تو مجھے بتا دو۔ لاج نے سر نہ میں ہلایا۔ مجھے بس گھر جانا ہے۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ شاہ کو لگا وہ ابھی تک ناراض ہے۔ تم کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ اسے اب فکر ہونے لگی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ ہو گئی، اس نے جواب دیا۔ شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ پھر میری جانم اتنی سنجیدہ کیوں ہے؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لاج نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کے ہتھیلیوں کو اوپر کر کے ان میں چہرہ چھپا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ مجھے اب آپ سے شرم آ رہی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس کی آنکھوں کی ہلکی سی نمی اس کی ہتھیلیوں کو چھو رہی تھی۔ شاہ اس کی بات پہ دھیرے سے ہنسا۔ میرا معصوم بچہ، اس نے لاج کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ ہمارا رشتہ ایسا ہی ہے، ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور اس پہ شرمانے والی بات کون سی ہے بھلا؟ یہ تو نارمل بات ہے۔ تم ابھی نہ سمجھ ہو نا، اس لیے ایسا محسوس کر رہی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے لاج کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اب ریلیکس ہو رہو، میں ناشتہ آرڈر کرتا ہوں۔ کیا کھاؤ گی؟ انڈا پراٹھا اور چائے۔ شاہ کو اس پہ پیار آ گیا۔ چائے لازمی ہے؟ دودھ نہ منگوا دوں؟ وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لاج نے سر نہ میں ہلایا۔ میں ورنہ ناشتہ ہی نہیں کروں گی۔ شاہ نے لب بھیج کر اسے آنکھیں دکھائی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ ہاں جی، دے رہی ہوں۔ شاہ ہنسا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم دے سکتی ہو بھائی، تم میری جانا جو ہو۔ مجھے اب تم سے ڈر کے رہنا چاہیے، ہے نا؟ تم نے سچ میں مجھے اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ میں اب بس تمہاری مانا کروں گا۔ بہت وقت پہلے کہی گئی اس کی بات کو جب شاہ نے دہرایا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ شاہ نے اس کا گال تھپکا۔ میں ناشتے کا آرڈر دیتا ہوں، وہ کہہ کر کھڑا ہوتا ریسیور کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لاج کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ابھی جو ایک تبدیلی خود میں محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اسے اپنا عکس کچھ بڑا بڑا لگا۔ ایک ہی رات میں اس کے چہرے کی رونق بڑھ گئی تھی۔ اس کا روپ آج پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ اسے آج خود سے ویسی خوشبو آ رہی تھی جو پہلی رات کے بعد دلہن سے آتی ہے۔ اس کا بھیگا بھیگا سراپا کتنا دلکش تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ دلہن اگلے دن اتنی پیاری کیوں لگتی ہے۔ اس بات کا جواب اسے آج مل گیا تھا۔ ایک کی محبت دوسرے کو ایسے ہی نکھار دیتی ہے۔ وہ شاہ کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا شوہر کتنا خوبصورت تھا۔ وہ اسے توجہ سے دیکھتی اب یہ سوچنے لگی تھی۔ اس پہ ہر دم مر مٹنے کے لیے تیار رہنے والا اس کا شاہ۔ وہ آج آفس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اب ویر آ گیا تھا تو اس کے دل کے سارے خوف نکل گئے تھے۔ ایمانے نے ناشتہ کیا اور گھر سے نکل گئی۔ آسمان پہ بادل چھائے تھے جو اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وہ آفس پہنچی تو اس کا موڈ بے حد فریش تھا۔ وہ سب سے خوش دلی سے ملی۔ سب کی نگاہوں میں اس نے حیرت سی دیکھی تھی۔ اس نے اس بات کو محسوس نہ کیا اور اپنی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ ٹھٹکی اس کی جگہ پہ ایک نئی لڑکی بیٹھی تھی۔ ایمانے کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ اس کے قریب گئی۔ یہ میری جگہ ہے۔ ایمانے نے لڑکی کو سلام کرنے کے بعد کہا۔ لڑکی نے اسے الجھ کر دیکھا، پھر بولی، آپ ایمانے ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ آپ ریسیپشن پہ چلی جائیں۔ ایمانے اس کی بات پہ حیران تو ہوئی لیکن پھر وہ استقبالیہ کی جانب بڑھ گئی۔
وہاں جا کر اسے لگا کہ اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی ہے۔ یہ آپ کا ٹرمینیشن لیٹر ہے، آپ کو باس نے ایکسپیل کر دیا ہے۔ ایمانے کو لگا جیسے اسے سننے میں دقت ہوئی ہے۔ لڑکی نے ایک بار پھر جب اپنی بات دہرائی تو ایمانے نے پوچھا، لیکن کیوں؟ اس نے تو کوئی کام میں غلطی بھی نہیں کی تھی۔ پھر یہ تو باس کو پتہ ہوگا۔ مجھے تو بس یہ لیٹر ملا تھا جو میں آپ کو دے چکی ہوں۔ اس میں آپ کا کلیئرنس چیک بھی ہے۔ لڑکی ساری بات کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ ایمانے بہت دقت سے پلٹی تھی۔ اس نے لیٹر اٹھا کر بیگ میں ڈالا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ویر نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ رات ہی تو اس کی ویر سے بات ہوئی تھی۔ تب تو ویر نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر اب وہ بوجھل قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلنے لگی تھی۔ جو موسم اسے ابھی کچھ دیر پہلے اچھا لگ رہا تھا، اب وہی اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ من بھاری قدموں سے چل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور ویر کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے لگا اسے ویر سے بات کرنی چاہیے۔ ہیلو میری جان۔ وہ شاید سو رہا تھا، اس لیے خمار آلود آواز سے گویا ہوا، آج لگتا ہے بارش آئے گی یا سورج مخالف سمت سے نکلے گا۔ تم نے صبح مجھے خود کال کی ہے، یہ عام بات تو نہیں ہے۔ وہ خوشی میں بولے چلا جا رہا تھا، ویر۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جس نے ویر کو چونکایا تھا۔ کیا ہوا ایمانے؟ تم نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اگر تمہارا ایسا کوئی ارادہ تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ میری وہاں بے عزتی ہو گئی۔ میری ٹیبل پہ کوئی اور لڑکی بیٹھی تھی اور وہ اسے پوری بات بتانے لگی۔ ویر ایک دم سے بیٹھ گیا۔ تمہیں نوکری سے نکال دیا؟ ہاں، ابھی مجھے لیٹر ملا ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ اب وہ گھر جا کر کیا بتائے گی؟ کس نے نکال دیا؟ مطلب لیٹر کس نے دیا؟ ایمانے نے اس کے انجان پن پہ حیران ہوئی تھی۔ تم نے نہیں نکالا مجھے؟ ویر ایک دم سے چپ ہوا۔ وہ کیا کہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پہلے اس معاملے کو سمجھنا تھا۔ ایمانے، میں تمہیں کچھ دیر میں کال کرتا ہوں۔ تم ذرا گھر جا کر آرام کرو۔ اور ہاں، میں بتانا بھول گیا، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ میں جانتا تھا تم کام پہ جانے لگو گی اور میں چاہتا ہوں تم ابھی آرام کرو۔ اور اسی کے ساتھ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں تھوڑا سا ڈرایا جائے، تبھی یہ سب کیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ میں ابھی کال کرتا ہوں تم پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اس نے بغیر ایمانے کا جواب سنے کال بند کر دی تھی۔ ایمانے ایک دم سے ہی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ لیا تھا۔ یہ ویر کا مذاق تھا۔ وہ مسکرائی ہی تھی کہ اسے یاد آیا۔ پھر کلیئرنس کا چیک۔ اس نے خیال پہ سر جھٹک دیا۔ جب وہ جھوٹا لیٹر بھجوا سکتا ہے تو چیک بھی بھیج دیا ہوگا۔ ویر نے پورا انتظام کر کے مجھے ڈرایا ہے۔ وہ پھر سے مسکرائی اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ کافی دیر سے پیدل چل رہی ہے، اسے رکشہ لے لینا چاہیے۔ وہ رکشے کی تلاش کرنے لگی تھی۔ اس نے گھر جا کر آرام کرنا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ ایمانے کو کس کی اجازت سے ایکسپیل کیا گیا ہے؟ ویر سخت لہجے سے گویا ہوا تھا۔ دوسری جانب موجود سیکرٹری نے جواب دیا، سر اسرار صاحب کا حکم تھا۔ ویر نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ اس نے کال کاٹی۔ ڈیڈ۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے۔ پھر سلیپر اڑستا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ لاؤن سے نکل رہا تھا جب جبی نے اسے پکارا۔ کہاں جا رہے ہو ویر؟ وہ اس کے سامنے آ گئی تھی، ڈیڈ سے بات کرنے۔ کیا ہوا ہے ویر؟ انہیں ویر کے تاثر پریشان کر رہے تھے۔ وہ دوسری جانب سے نکل کر بولا، مجھے پہلے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جبی کا دل ہو رہا تھا۔ طوفان آتا انہیں صاف دکھائی دیتا تھا۔ ویر شاید پہلی بار ٹراؤزر، شرٹ اور سلیپرز میں آفس آیا تھا۔ سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے مینیجر سے سوال کیا تھا۔ کانفرنس روم میں ہے۔ ویر سر ہلا کر جانے لگا کہ مینیجر نے کہا وہ ضروری میٹنگ میں ہے۔ انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے۔ ویر نے کھا جانے والی نظروں سے مینیجر کو دیکھا۔ اس کا دیکھ لینا ہی کافی تھا۔ مینیجر وہیں ٹھہر گیا۔ ویر آگے کانفرنس روم کی جانب بڑھ گیا تھا، دروازے کو ایک دم سے دھکیلتا۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو سب نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ ویر، اسرار صاحب کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا تھا۔ ویر، تمہیں ایسے آفس نہیں آنا چاہیے تھا، اور تم جانتے ہو نا
کانفرنس روم میں ایسے نہیں آیا کرتے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ ویر کو وہ مسکان ایسی لگی جیسے اسرار صاحب اسے چڑھا رہے ہوں۔ اس کی ہار کا احساس دلانے والی وہ مسکان ویر کو اچھی نہ لگی۔ میں نے کہا ہے ڈیڈ کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ ویر تم جا کر کیبن میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ انہوں نے شرمندگی سے مسکرا کر باقی لوگوں کو دیکھا جو تعجب سے ویر کو دیکھ رہے تھے۔ ویر کے تاثر نرم نہ پڑے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ٹیبل پہ رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ میں توڑ پھوڑ یہی شروع کروں یا میرے ساتھ ابھی کیبن میں آ رہے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ کا جائزہ لیتا سرگوشی میں بو رہا تھا۔ اب کی بار جب وہ مسکرایا تو اس کے ڈیڈ کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ انہوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہاں ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آواز ویر کی طرح سرگوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ویر نے سر ہلایا، لیپ ٹاپ رکھ دیا۔ یعنی آپ کیبن میں آ رہے ہیں میرے اچھے بابا؟ وہ ان کا گال کھینچنے لگا کہ اسرار صاحب نے چہرہ پیچھے کر کے اسے گھورا، پھر بڑی مشکل سے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ دراصل میرا بیٹا ابھی بھی بچہ ہے، ضد کرنے پہ آتا ہے تو اڑ جاتا ہے۔ میں اسے سن لوں پھر آپ سب سے ملتا ہوں۔ انہوں نے کوٹ کو درست کیا، پھر ویر کو دیکھا۔ چلو میرے ساتھ۔ ویر نے ہاتھ پھیلائے۔ پہلے آپ۔ اسرار صاحب لب بھیج کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ویر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ویر کے ڈیڈ کیبن میں آ کر پاور چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے ایمانے کو کیوں نکالا؟ وہ ٹیبل کے پار کھڑا انہیں سنجیدگی سے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ اسرار صاحب اسے سرد نگاہوں سے تک رہے تھے۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ ویر نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ ڈیڈ، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں پلیز اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اور رہی بات آپ سے لڑنے کی، میں بس آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے ایمانے کو نوکری سے کیوں نکالا؟ اسرار صاحب کو اس کی بات اور انداز برا لگا۔ وہ ایک دم سے کھڑے ہوئے اور ویر کے مقابل آ کر بولے، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ وہ میرا آفس تھا، وہاں کون کام کرے گا اس کا فیصلہ میں ہی کروں گا، اور دوبارہ مجھ سے کسی قسم کا سوال اس طرح آ کر مت کرنا۔ انہوں نے ویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ ویر کی آنکھوں میں پہلی بار اداسی پھیلی تھی۔ یعنی میرا کچھ بھی نہیں ہے؟ میں آپ کے لیے بالکل اہمیت نہیں رکھتا۔ اسرار صاحب نے سر ہلایا۔ یہ سب تمہارا ہے ویر، لیکن اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ میں تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کرواؤں گا۔ وہ اسے سمجھانے لگے تھے۔ انہوں نے شاہویر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے ان کا ہاتھ نرمی سے ہٹا دیا۔ اس کے بغیر تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ پہلے میری محبت تھی، اب میری ضد بن گئی ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے جنگ چنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ میں جنگ ہی کروں گا، لیکن اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ میں اسی سے شادی کروں گا۔ آپ کریں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کہہ کر بغیر رکے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسرار صاحب کے تاثر نہ بدلے تھے۔ وہ بڑے ضبط، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ ان پہ ویر کی دھمکیاں اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اس نے گھر آ کر جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی اسے توڑ دیا۔ شروعات اس نے گاڑیوں کے شیشوں سے کی تھی، پھر وہ راہداری میں رکھی ہر آرائشی چیز کو گراتا لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اس نے وہاں رکھے کانچ کے ٹیبل پہ پیتل کا اینٹیک واس مارا۔ جبیں اپنے کمرے میں تھی، وہ ابھی تک رات والے لباس میں تھی۔ ان کا تیار ہونے کو آج دل نہیں کر رہا تھا۔ جب انہوں نے توڑ پھوڑ کی آواز سنی تو بھاگ کر آئیں۔ ویر، وہ چلائی تھی۔ ویر جنونی انداز میں ایک ایک چیز توڑ رہا تھا۔ ملازم سہم کر ایک جانب کھڑے تھے۔ جبیں تیزی سے اس کے پاس آئیں۔ ویر، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ انہوں نے ویر کو زبردستی کانچ سے دور کیا تھا۔ ویر نے اپنی ممی کو دیکھا۔ مجھے چوٹ لگ چکی ہے ممی، یہ میری تکلیف کا اظہار ہے۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ جبیں نے اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے بتاؤ، تم اپنے ڈیڈ کے پاس کیوں گئے تھے؟ میں اپنی اہمیت جاننے گیا تھا، اور وہ میں نے جان لی۔ ان کے لیے مجھ سے زیادہ ضروری ان کا اسٹیٹس ہے۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن جبیں اپنی پوری قوت سے اسے تھامے ہوئے تھیں۔ وہ ریلیکس ہو کر، مجھے ساری بات بتاؤ، اور تم کہیں نہیں جا رہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اپنی ممی کو دیکھا۔ ڈیڈ نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ وہ انہیں بتانے لگا تھا۔ جبیں کا دل اس کی حالت پہ ڈوب رہا تھا۔ ویر ٹھیک نہیں تھا، اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹنے والا تھا۔
یہ بات اس کی آنکھیں بتا رہی تھی۔ ویر، تمہارے ڈیڈ ناراض ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ تم کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ میں ایمانے کو اپنے آفس میں رکھ لوں گی، میں اسے ابھی خود کال کرتی ہوں۔ وہ اپنا فون دیکھنے لگے جو وہ کمرے میں بھول آئی تھی۔ شاہویر نے سرنامے ہلایا۔ اب اسے آپ لوگوں کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اس کا سہارا نہ بن سکوں۔ وہ کسی بہتر جگہ جائے گی اور میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ ڈیڈ کو کہہ دیجیے گا کہ اب میں واپس تبھی آؤں گا جب وہ ایمانے کو قبول کریں گے۔ جبی نے سرنامے ہلایا، لیکن وہ اپنا بازو چھڑوا کر اوپر اپنا سامان لینے چلا گیا تھا۔ جبی نے چلا کر ملازم کو بلایا، میرا موبائل لا کر دو۔ ان کے دھاڑنے پہ سارے ہی ملازم بھاگ کر ان کا موبائل لینے گئے تھے۔ وہ بے چینی سے بالائی منزل کی جانب بڑھی تھی۔ وہ ویر کو جانتی تھی، اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اب جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔